अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से आगे में खुश आमदेद। और आज हर रोज की तरह हम मुल्क में जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, सियासी और गैर सियासी, और जो खबरें हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और वो बयानियां और वो डिस्कशन होगी जो आपको टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाई देती। तो आज के हमारे जो मौज़ूआत हैं उनमें सर फहरिस्त तो मरियम नवाज शरीफ की जो मीडिया से गुफ्तगू हुई आज, जहां पर उन्होंने इस चीज को की तस्दीक की है कि वो आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन कैंपेन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, उसको लीड करेंगी और पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करेंगी। यकीनन मरियम के हवाले से बहुत ज्यादा जो है स्पेकुलेशन जारी थी, चाहे मगोइयां थी कि शायद वो खामोश हो गई हैं, पीछे हट गई हैं, उन्होंने अपने चाचा को आगे कर दिया है। लेकिन आज की गुफ्तगू से ये लग रहा है कि मरियम बिल्कुल सियासी मैदान में भी हैं और एक सियासी हकीकत भी हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अभी जो बहुत सारी अफगानिस्तान में डेवलपमेंट्स हो रही हैं यके बाद दीगरे, और अमेरिका का जो इनखला है अफगानिस्तान के में, उसके बाद अमेरिका का जो है पाकिस्तान की तरफ क्या रवैया होगा, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात किस नहज पर हैं और आगे किस नहज पर जाएंगे। क्योंकि माजी में हमने ये देखा है, पिछली जब पहले सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई तो अमेरिका वहां से एकदम निकल गया, उसके बाद पाकिस्तान पर बहुत सी सख्तियां और पाबंदियां मुख्तलिफ जराए और टूल्स के साथ तो उसने लागू की। क्या अब भी ऐसा होने वाला है या अब कुछ बदला है? इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि अफगानिस्तान में बनती हुई सूरत हाल जो है वो हमारे खित्ते के लिए किस कदर खतरनाक साबित हो सकती है और उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। और फाइनली, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक आलमी वॉच डॉग है, एक आलमी तंजीम है जो कि दुनिया भर में सहाफती जो आज़ादियां हैं उसके मयार को हर साल उसके ऊपर रिपोर्टिंग करती है। अभी उनकी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया प्रेडेटर, यानी कि शिकारी, यानी कि आज़ाद सहाफत के शिकारी जो हुक्मरान हैं दुनिया भर में, जिनमें नरेंद्र मोदी साहब हैं, हिंदुस्तान के वजीर आजम तैयब उर्दुगान हैं और बेशुमार, लेकिन उसमें हमारे अपने मोहतरम इमरान खान साहब भी शामिल हैं, जो कि उनके दावों की नफी करते हैं, जहां पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में यूके से ज्यादा मीडिया आज़ाद है। उनकी गवर्नमेंट, उनके वज़रा भी बार बार ये कहते हैं कि मीडिया पे कोई पाबंदियां नहीं है। तो आखिर ये आलमी तंजीमें या तो झूठ बोल रही हैं, या उनको हकाइक का मालूम नहीं, या फिर सच कह रही हैं। हम ये बात करेंगे इसके ऊपर। आज मेरे साथ मौजूद हैं मुर्तजा सोलंकी साहब हस्बे मामूल, और डॉक्टर आयशा सदीका हमें ज्वाइन कर रही हैं काफी दिनों के बाद। और इन तमाम मौज़ूआत पे डॉक्टर आयशा से भी हम उनकी राय भी लेंगे और कुछ तारीख और मुस्तकबिल का नक्शा जो है उसकी भी सिमत का तयन करेंगे। जी सोलंकी साहब, मैं सबसे पहले तो मरियम की वापसी जो है उसके ऊपर आपका कमेंट चाहूंगा कि मरियम की आज़ाद कश्मीर में कैंपेनिंग जो है, और जहां पे शहबाज शरीफ के जिम्मे ये नहीं काम दिया उनके बिरादर मोहतरम ने, तो आप कैसा इसको देखते हैं कि क्या इससे जो पूरी एक फजा बन रही थी कि अब शहबाज शरीफ ही पार्टी के हेड हैं, वो ही आगे चलाएंगे, क्या ये उसका हिस्सा है या उसकी नफी है? ये उसी का हिस्सा है। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं और जो इंतज़ामी जो मामलात हैं उसमें आगे एक जो फिगर हेड हैं वो शहबाज शरीफ ही हैं। लेकिन जो रियल पॉलिटिक्स है, जो हकीकी जो सियासत है, उसमें अगर आपने वोट लेने हैं तो फिर आपको किसी ऐसे शख्स को या शख्सियत को ही भेजना पड़ेगा जिनकी अवाम के अंदर कबूलियत हो। तो नवाज शरीफ के बाद नून लीग के अंदर अगर कोई मकनातीसियत वाली कोई शख्सियत है तो वो मरियम ही है। और वो उन्होंने पिछले 2-3 साल के अंदर बार बार ये बात साबित की है। तो शहबाज शरीफ साहब के पास क्या रास्ता और बच जाता है अगर आपने इलेक्शन लड़ना है। अगर आपने कमरों के अंदर बैठ के किसी को खुश करना है, वो उसके लिए तो बहुत सारे लोग मौजूद होंगे। लेकिन अगर आपने अवाम के पास जाना है तो अवाम का रास्ता जो है वो या तो नवाज शरीफ से गुजर के जाता है या मरियम से गुजर के जाता है। उसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। जी जी,
तो डॉक्टर आयशा, मरियम की वापसी से कतई नजर आप कैसे देखती हैं पीएमएलएन की जो इस वक्त सियासत है, उसकी जो सो कॉल्ड इर्तिका हुआ है या नहीं हुआ है और किधर जा रही है? आप का क्या इसके ऊपर व्यू है? यकीनन आप बड़ी क्लोजली फॉलो करती हैं, लिखा भी आपने इसके ऊपर काफी कुछ। रज़ा, एक तो पहले बुलाने का शुक्रिया, और मैं सुन रही थी ये जो मरियम की यानी कि टार्जन की वापसी है, वो अच्छी मतलब के मेरे ख्याल में मरियम को अगर उनको सियासत करने दी जाए और लोगों को पीछे अपने लगाने दिया जाए तो बहुत अच्छा काम चलेगा। और कश्मीर में तो डेफिनेटली जाने की ज़रूरत थी, क्योंकि कश्मीर में पीएमएलएन जो है वो ज़रा टूट फूट का शिकार है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पीटीआई की तरफ जा रहे थे, क्योंकि आपने तो देखा है ना कि हमेशा कश्मीर में तो ये एक मुसीबत होती है कि जो सेंटर में जिसकी हुकूमत होती है उसकी की आखिर में हुकूमत बनती है, तो उसकी वजह से एक नुकसान हो रहा था। मरियम के जाने की वजह से अगर कोई बचाव हो सका तो मरियम के जाने की वजह से हो जाएगा। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि ये जो केयरफुल पीएमएलएन का, देखिए पीएमएलएन का मसला ये हमेशा से रहा है कि ये बहुत मोहतात भी रहते हैं, फिर कुछ नई चीज भी करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। ये जो फाउंडेशंस हैं, मिलिट्री फाउंडेशंस, फौजी फाउंडेशन, एयर आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, इसके बावजूद के नवाज शरीफ को लाने वाली फौज थी, लेकिन सबसे पहले इन पे टैक्स मियां साहब ने लगाया था। अब आके इतने सालों में जो कि कमर्शियल इदारे हैं, इनको टैक्स देना चाहिए, अब जाके ये टैक्स जो है वो विड्रॉ हो गया, अब इनकी पार्टी भी शामिल है। और ये सारा कुछ हो रहा है उसके बावजूद के मियां साहब ने चैलेंज भी किया और कहा कि उनकी पॉलिटिक्स, ये भी लोगों को बताया कि उनकी पॉलिटिक्स फर्क है। तो जो एक तो पीएमएलएन जो है ना जी, वो अजीब डामाडोल सी है। उसकी सिम समझ नहीं आ रही, मतलब कि वो दोस्ती करना चाह रही है। वो लगता है कि वो चाह रहे हैं कि जी हो जाए एक दफा दोस्ती, एक दफा फिर से ये वही वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि ये फॉर्मूला कि जी एक दफा हम पावर में आ जाएं फिर हम मैनेज कर लेंगे। नहीं, अब वो वाला जमाने से हम थोड़े से आगे बढ़ गए हैं, अब यूं मैनेज नहीं होता, इनको कुछ थोड़ा सा करके दिखाना पड़ेगा। दूसरी एक बात यह है कि मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है पीएमएलएन को, वो ये हो रहा है कि वो अजीब पर्दे में बैठे हुए हैं, क्योंकि मियां साहब बिल्कुल इंग्लिस्तान में है, लेकिन पब्लिसिटी के जो खाता है उसमें मियां साहब बिल्कुल जो है वो बड़े कमजोर हैं। मतलब कि ये वो टाइम है जो कि इनको इंटरनेशनल, देखिए तीन तीन दफा पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं, इनको तो चाहिए कि इंटरनेशनल जो लीडरशिप है उसको बताएं, उसको बावर कराएं कि पाकिस्तान की जमहूरियत के अलंबरदार जो हैं वो या और सियासतदान है पाकिस्तान में, और अपनी वक़्त जो है वो बतलाएं। तो जब बतलाएंगे नहीं तो कौन पूछेगा? मेरे ख्याल में एक तरफ तो जो है वो बहुत कंफ्यूजन है सियासी, दूसरी तरफ जो है वो बहुत शर्मा के बैठे हुए हैं। और ये वो शर्म है जो कि दुल्हनों को तो शायद देती हो, लेकिन सियासी पार्टियों और उसके लीडरों को नहीं देती। जी, तो आपकी मुलाकात हुई है मियां साहब से? चूंकि आप भी लंदन में मुकीम हैं और आपके तो पड़ोस में हैं, इतनी दूर भी आप नहीं है सेंट्रल लंदन में, अगरचे कि आपका मेफेयर में फ्लैट तो नहीं है। और कि मैं तो कहता हूँ कि हो तो अच्छी बात है, हम भी आके वहां पे कयाम करें, लेकिन ये कि आपकी मुलाकात नहीं हुई वहां से। देखिए जी, कोशिश तो रहती है और इंटरेस्ट, दिलचस्पी भी है, और वही मसला है ना कि मियाँ साहब जो है मेरे ख्याल में वो यही चाहते हैं कि वो अपनी शायद सेहत के की वजह से या किसी और वजह से वो ज़्यादा बहुत ही कम कम लोगों से मिलते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको ज़रूरी है कि एक वाइडर सर्कल से कम कम्युनिकेट करें और देखें कि क्योंकि वो जो हल्का है जो उनके लिए तालियां सिर्फ बजाता है और ये कहता है कि जी वाह वाह,
اس سے ہٹ کے نکل کے بھی لوگوں سے بات کریں, لوگوں سے سنیں, یہ پی ایم ایل این کے فائدے میں ہی ہوگا. جی بالکل ان کے فائدے میں ہوگا. تو آگے بڑھتے ہیں سولنگی صاحب. عائشہ اور میری جو ہے اکثر اوقات بات ہوتی رہتی ہے اسی ملک کی داخلی سیاست اور بیرونی چیلنجز کے حوالے سے, اور ڈاکٹر عائشہ اور میرا اب ایک خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہیں نہیں جا رہے, اور ان کو جو آشیرواد حاصل ہے وہ بدستور موجود ہے اور رہے گی مستقبل قریب میں. اور یقیناً میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر ذرا اپنا کامنٹ دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں تمام تر یہ پولیٹیکنگ اپوزیشن کی ساری جو سو کال سیاست یا اتحاد رہا ہے, وہ آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں, اور آپ ہمارے اس پوائنٹ آف ویو سے ایگری کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میری نظر میں یہ بات اہم نہیں ہے کہ عمران خان رہتے ہیں اور اپنی ٹرم مکمل کرتے ہیں یا آئندہ بھی ان کو 5 سال ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں. میری نظر میں یہ اہم نہیں ہے. میری نظر میں اہم یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کل ان کو چلتا کیا جاتا ہے اور ان کی جگہ جو لیتا ہے انہوں نے بھی وہی کرنا ہے جو عمران خان کر رہے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بنیادی سوالات ہیں وہ عمران خان کی موجودگی اور ان کی غیر موجودگی کے نہیں ہے. جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے آنے کی وجہ سے جو ہماری جمہوریت میں تنزلی ہوئی ہے وہ اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اور اگر وہ ختم ہوتی ہے تو بہتر جمہوریت جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اگر ہو سکتی ہے تو اس کا راستہ کیا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو بہت ہی مایوس کن ہے اس حوالے سے. تو میری نظر میں جو ہائیبرڈ جو نظام ہے وہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے اور اس کی تبدیلی ضروری ہے. یہ اہم نہیں ہے کہ عمران خان کی جگہ شہباز شریف آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا بلاول آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر انہوں نے وہی کرنا ہے جو عمران خان کہتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو یہ رضا میں ایک چھوٹی سی اس میں ایڈ کروں گی. میں بالکل سہمت ہوں مرتضیٰ سے, بالکل صحیح بات ہے. اور دیکھیں یہ وہی ہمارے ہاں تو وہی رنگ ہو جائے گا جو کہ ٹرمپ گئے اور بائیڈن آئے. اور ٹرمپ اور بائیڈن کا فرق یہ ہے کہ پالیسی دونوں کی بالکل ایک جیسی ہے مختلف ایشوز پہ, لیکن صرف یہ ہے کہ پریزنٹیشن بہتر ہو گئی ہے. ایک تمیز سے بات کرتا تھا, ایک بدتمیزی سے بات کرتا تھا. مطلب کہ اگر آپ فرض کریں لا کے شہباز شریف کو بٹھا دیں یا آپ لا کے ان کو بٹھا دیں بلاول بھٹو کو, تو پالیسیز تو وہی رہیں گی جو کہ ملک کے لیے خطرناک ہیں, جس نے ملک کو ہمیشہ سے نقصان دیا ہے اور جو پرو پیپل نہیں ہے. پالیسیاں وہی رہیں گی, چہرے بدل جائیں گے, ایک کی پریزنٹیشن بہتر ہوگی, ایک جو ہے وہ عمران خان تو جیسا ہے ویسا ہے اور فیشسٹ مزاج کا ہے. دوسرے جو ہیں وہ بھی ایسے ہوں گے, صرف یہ کہ ذرا مسکرا کے ذرا اچھی طرح بات کر لیں گے. فرق تو پھر کوئی نہیں پڑتا. مطلب کہ ایک پالیسی شفٹ جو ہے پاکستان میں, وہ جسے کہتے ہیں نا پیراڈائم شفٹ, جس کا آپ نے ابھی سنا تھا پچھلے دنوں, بہت پیراڈائم شفٹ لے کے لوگ دوڑے بھاگے پھر رہے تھے. تو وہ پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ نہ ہو پائے گا جس کی ضرورت ہے. بالکل بھی نہیں لگتا کوئی پولیٹیکل پارٹی میں کہ آپ کی پارلیمنٹ میں اس وقت سب تالیاں بجاتے ہیں. بلاول بھٹو نے فلانی تقریر کر دی, واہ واہ کیا عمدہ تقریر کی, کیا جواب دیا عمران خان کو, فلانے نے یہ کہہ دیا, لات غصے مکے اس قسم کی چیزیں ہو رہی. دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے یا وہ لڑائی مار کٹائی یا ایک جگہ ڈیبیٹنگ سکول ایک بن گیا ہے. ایکچوئل پالیسی بالکل نہیں ہوتی. مطلب کہ فائنانس کا بل آیا, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی تھیں, آپ کے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کہہ رہے تھے, شہباز شریف کہہ رہے تھے, بلاول کہہ رہے تھے کہ جی ہم یہ پاس نہیں ہونے دیں گے. پھر کیا ہوا, پاس ہو گیا, بلکہ تھے بھی نہیں, یہ موجود بھی نہیں تھے. جی بالکل بالکل بالکل. کتنے اور دیکھیے وہ تو پاس ہونا یا نہ ہونا بات جو ان کا فرض ہے بحیثیت پارلیمنٹ
یہ ممبر کا بحیثیت اپوزیشن جماعت کا جو ان کا انپٹ دینا ہے یہ ان کا فریضہ ہے. منتخب ہی ہو گئے, صرف منتخب اس لیے تو نہیں کہ وزیر یا وزیر اعظم بن جائیں, پارلیمنٹرین کا کام بڑا کلیئر ہے, ان سب کو پتا ہے, کوئی یہ کل کے بچے تو ہے نہیں کہ ان کو یہ یاد کرایا جائے, مگر ان کی دلچسپی صفر یا نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس سے چونکہ آپ نے جو بائیڈن اور ٹرمپ کا ذکر کر ہی دیا, تو ہمارا اگلا موضوع جو ہے وہ امریکہ کے حوالے سے ہے. اور عائشہ میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ آپ کیسا اس کو دیکھ رہی ہیں, یہ جو افغانستان سے وڈرول ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان پہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں, آپ اس کے اوپر گہری نظر رکھتی ہیں؟ تھوڑی دیر پہلے پینٹاگان نے یہ اعلان کیا ہے کہ 90% انخلا مکمل ہو گیا ہے جی, اور زیادہ تر جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ اگلے 1-2 ہفتے کے اندر تمام انخلا جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا, یعنی کہ جولائی کے تیسرے ہفتے تک جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ انخلا مکمل ہو جائے گا. جی بالکل بالکل. تو یہ اپنا عائشہ یہ بتائیے کہ کیا اس کے اثرات جو ہیں پاکستان پہ کیا ہوں گے, اور پھر جو اصل ہمارا آج کا موضوع ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان پہ مزید دباؤ ڈالے گا, جیسے ماضی میں آپ کو یاد ہے کہ پریسلر امینڈمنٹ اور دیگر جو امور ایک دم ابھر کے آ گئے تھے. پہلے 10 سال خوب یاری ٹھنی رہی, جہاد, مجاہدین, ڈالرز. جی عائشہ. رضا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ امریکہ سے ہی ایک طرح سے شروع کرتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے نہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں دینے کے لیے, نہ ہی وہ اس موڈ میں ہیں کہ دیں. وہ نکل گئے. آپ نے یہی چاہا تھا. مطلب یہ کہ پتہ نہیں کیوں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں, پاکستان میں بہت کنسرن ہے. بہت سارے آج کل تو ساری گفتگو جو ہے واٹس ایپ گروپس میں ہوتی ہے, تو بڑے بڑے جو معتبر لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ جی وہ اب کیا ہوگا. بات یہ تھی کہ آپ نے تو یہی چاہا تھا. میں نوٹس دیکھ رہی تھی, بلکہ 2003-4 میں مجھے یاد ہے راشد قریشی, میجر جنرل راشد قریشی جو تھے, بلکہ اس وقت بریگیڈیئر راشد قریشی تھے, تو آئی ایس پی آر کو وہ ہیڈ کر رہے تھے. تو تب سے وہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو, ہم نے امریکہ کو کہا ہے کہ ہم آپ کو عرب پکڑ کے دے دیں گے, ازبیک پکڑ کے دے دیں گے, یہ ان کو ہاتھ نہ لگاؤ. طالبان کو چھوڑ دو, طالبان سے بات کرو. امریکہ نے بھی پہلے یہی کیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں اس وقت موحد یوسف, اگر آپ ان کا دیکھیں, کیونکہ جب وہ یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ فار پیس میں تھے تو انہوں نے جناح انسٹیٹیوٹ اسلام آباد میں, شہری رحمان کا جو ادارہ ہے, شہری رحمان جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پیپلز پارٹی کی, ان کے ساتھ ایک رپورٹ کی تھی. تب بھی اس میں یہی تھا. 2011, 2003-4, پھر 2011, پھر 2017 میں موحد یوسف جو ہے وہ آرٹیکل ایک میگزین میں لکھتے ہیں, تب اس میں بھی یہی ہے کہ بھائی طالبان جو ہیں ان کے ساتھ بات کرو, ان کے ساتھ ہم, اور اس میں وہ کہتے ہیں 2017 کے اس میں کہ بھائی ہم طالبان سے بات کریں, اور جو طالبان آپ کی بات نہیں سنتے, ہم سے بات نہیں کرتے, جو کہ قابو نہیں آتے, ان کو ہم ماریں گے. ٹھیک ہے, جو کہ بیڈ طالبان ہیں. اب بات یہ ہے کہ اب وہ فارمولا جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ اب مارے نا. پھر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی وہ سچویشن ہے کہ نہ اگلے بنے نہ نگلے. ان کو جو بیڈ طالبان ہیں, اب تو آپ ان کو بھی نہیں مار سکتے. اب کس حیثیت سے ماریں گے؟ آپ کے لیے وہ آسان کام نہیں ہے. آپ کے ہاں ان کی جڑیں ہیں. بلکہ 2-3 دن پہلے ہی بات ہو رہی تھی کہ آپ خواب دیکھتے رہے اسٹریٹجک ڈیپتھ ان افغانستان میں, اور طالبان نے آپ کے ہاں اسٹریٹجک ڈیپتھ بنا لی اتنے سالوں میں. لیکن اس وقت دو مسائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال میں pre-90 والی سچویشن سی ہے جس میں وار لارڈز ہیں, مختلف ہو جائیں گے, مختلف گروپ ہوں گے, طالبان بھی ہوں گے, طالبان کے اندر 2-3 گروپس ہوں گے, اور ہر گروپ مختلف لوگوں سے بات کر رہا ہوگا, نمبر 1. اور پاکستان کا جو ٹوٹل کنٹرول ہے وہ
مزید کمزور ہو جائے گا. آپ کہتے یہ تھے کہ جی ہم طالبان سے ہم بات کروائیں گے, ان سے بات کریں, ان کو شامل کریں, لیکن ایک سول وار والی سچویشن ہوگی بہت, اور ہر جو خطے کی پاور ہے وہ صرف اپنا دیکھے گی. مثلاً یہ کہ چائنا دیکھے گا کہ جی ان کی طرف کون نہ آئے, روس اپنا دیکھے گا, امریکہ جو ہے وہ چھوڑ کے ٹاٹا بائے بائے کر کے جا رہا ہے کہ بھائی اب آپ سنبھالیں, اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ افغانستان میں ڈالیں یا طالبان جو ہیں. اور بات یہ کہ طالبان ہندوستان سے بھی بات کریں گے, اور بالکل اور یہ ہے کہ جو سول وار ہوگی تو اس میں عام لوگ جو ہیں, جو افیکٹیز ہیں وہ آئیں گے. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو افیکٹیز آئیں گے ان میں انڈیا کے ایجنٹس بھی ہوں گے. اب جب انڈیا کے ایجنٹس ہوں گے آپ کے ہاں بھی وائلنس بڑھے گا. پھر یہ ہے کہ میرے خیال میں جو سیکٹیرین کانفلکٹ ہے وہ آپ کے ہاں بہت بڑھے گا. سو یہ بہت سارے مسائل ہیں جو آپ کے ہاں بڑھنے والے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو وہی خواب ہے جو کہ آپ نے دیکھا تھا اور اب یہ پورا ہو رہا ہے. جی دیکھیے, وہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کہی, لیکن اگر آپ دوسرے نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو طالبان پہ ریلائنس جو تھا عائشہ, وہ تو ہندوستان کے مقابلے میں تھا, کیونکہ ہندوستان کو جو انفلوئنس چاہیے تھا افغانستان میں, اب ہمیشہ سے چاہیے, اور اس کی پالیسی رہی ہے ابھی بھی. آپ کو پتہ ہے وہاں بھی یہ کہا جاتا ہے جی ہمارے بڑے ثقافتی اور تاریخی روابط ہیں. البتہ پاکستان سے وہ جو روابط ہیں وہ ہندوتوا والے اس کو ڈینائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو مسلمان ہیں اور انہوں نے آ کے ہم میں انویڈ کیا, یہ کیا. تو پاکستان کی جو اسٹیٹ کی پالیسی پہلے بھی اور آج بھی پریڈیکیٹ کرتی ہے نا اراؤنڈ انڈیا لینس. مسئلہ یہ ہے, اس سے اتفاق کریں گی آپ؟ یہ متبادل بات یہ کیا ہے؟ دیکھیں بالکل کرتی ہے, بالکل کرتی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے, بڑا ملک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 1990 سے بلکہ 1988 جب سے بے نظیر بھٹو آئیں, ضیاء الحق چلے گئے, بے نظیر بھٹو آئیں, تب سے جو سیاسی حکومتیں تھیں ان نے تھوڑی تھوڑی کوشش کی کہ ہندوستان کے ساتھ حالات بہتر ہوں. اس کی سب سے بڑی مثال میرے خیال میں جو سب سے زیادہ اچھی کامیابی ہوئی تھی وہ لاہور ڈیکلیریشن ہوا تھا 1999 کا, جو کہ ستیہ ناش کر دیا گیا کارگل کر کے. اس کا جنرل مشرف نے بھی پھر کوشش کی لیکن وہ بھی پھر چلتا رہا معاملہ. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آپ خود بات کر رہے ہیں, مطلب کہ بیک چینل میں یہ بالکل کہہ رہی ہوں کہ بیک چینل باقاعدہ آج کے دن بھی آپ کا اور ہندوستان کا چل رہا ہے. صرف یہ ہے کہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم چلا رہے ہیں اور نہیں ہماری ڈائریکٹ بات نہیں ہو رہی, ان کی سویلینز جو ہیں اس میں بالکل انوالو نہیں ہیں. اور میرے خیال میں یہ گفتگو جو ہے ہندوستان پاکستان کی ہونی ضروری ہے. افغانستان کے بھی کے حوالے سے بھی جب تک ریجنل طاقتیں جو ہیں وہ کٹھی نہیں ہوں گی, کیونکہ امریکہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم جا رہے ہیں, آپ ریجنل پاورز جو ہیں کٹھے ہوں اور اس معاملے میں کریں. آپ کو میں یاد جلدی سے کراتی چلوں کہ یہ کوئی حال میں 5-6 سال پہلے کی بات ہے, ولیم ڈیل رمپل نے ایک آرٹیکل لکھا تھا نیو یارکر میں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی امریکہ چلا جائے گا اور یہ پھر جو ہے نا یہ ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوگی اور ان کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ بڑھیں گے. تو یہ ایک سمت ہے جس طرف یہ خطہ جا سکتا ہے اور افغانستان جا سکتا ہے, دونوں ممالک کے لیے نقصان دہ ہے. دوسرا جی ہے کہ بیک چینل کے تھرو معاملات بہتر کر لیں. بالکل بالکل. جی سولنگی رضا صاحب. رضا اس سے پہلے کہ ہم اپنی دوست رابعہ کو خوش آمدید کہیں, میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو نہیں آپ آپ نے پلیز اس پہ سوال کریں, نہیں رسپونڈ آپ نے کریں جو میرے سوال پہ بھی, عائشہ پہ بھی. آپ نے جو سوال کیا تھا عائشہ, ڈاکٹر عائشہ سے, اس کے حوالے سے میں صرف ایک جملہ کہوں گا, وہ پھر کسی وقت میں اس کی وضاحت کروں گا. لیکن یہ کہنا کہ ہم نے طالبان پر اس لیے تکیہ کیا تھا کیونکہ ہمیں
مشرقی جو ہمارا خراب پڑوسی ہے اس سے اس کو بیلنس کرنا تھا یا اس کا مقابلہ کرنا تھا، اس سے زیادہ تھکا ہوا، شکست خوردہ اور کوئی دلیل ممکن نہیں ہے کہ ایک آپ کا ایسا پڑوسی جس کے ساتھ آپ کے لسانی، مذہبی، تمدنی، معاشی مفادات وابستہ ہیں، جن کو آپ نے 40-45 سال آپ نے اپنے ملک میں پناہ دی ہے، وہاں پر آپ اپنی سافٹ پاور پروجیکٹ کرنے کے لیے صرف آپ کو طالبان کی بیسکٹ میں انڈے ڈالنے ہیں اور باقی افغانستان کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ شکست خوردہ، تھکا ہوا اور مردہ اور کوئی دلیل ہو نہیں سکتا۔ اب اس کی وضاحت میں پھر کسی وقت یہ تو آپ نے تو بالکل دیکھیے، میں نے تو آپ کو وہ پوائنٹ آپ دونوں کو پیش کیا جو کہ ہماری، آپ کو پتا ہے، نیریٹیوز جو ہیں آفیشل اور اسٹیٹ کی پالیسی، اگر آپ دیکھیں فارن آفس کی بھی کاغذات دیکھ لیں، ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں، ہمارے جو بڑے بڑے سیکیورٹی ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اگر ان کی بات سنیں تو وہ یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں ایک جملہ اور کہہ دوں، جی اگر طالبان ہی وہ ایک عظیم ثمرات ہیں ہماری خارجہ پالیسی اور اسٹریٹجک پالیسی کے، تو یہ جو آپ نے ثمرات جمع کیے ہیں وہ عنقریب ان کا مزہ آپ چکھنے والے ہیں۔ بس جی، یہ ہاں اب ایک یہی سیکنڈ رضا، ایک سیکنڈ، اور بات یہ ہے کہ یہ سولنگی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور بات یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جو اگر جیتیں گے اور آگے پیش قدمی کریں گے طالبان افغانستان میں، اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے اب یہاں پڑے گا۔ ہوا یہ ہے کہ اتنے 20 سالوں میں وہ جو پہلے تھا نا کہ طالبان لڑتے وہاں تھے اور ریسٹ اینڈ ریکریشن کے لیے پاکستان آتے تھے، اب ریسٹ اینڈ ریکریشن کی گراؤنڈ اور مین جو جنگ کی گراؤنڈ ہے وہ سب کٹھی ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ جی یہ سمجھیں گے کہ طالبان جو ہے وہ تالیاں آپ ان کے لیے بجائیں کہ وہ 1996 کی طرح وہ بڑھ جائیں گے، تو نہیں، وہ صرف طالبان افغانستان میں نہیں، وہ آپ کے ہاں بھی اس کا اثر ہوگا۔ جی بالکل، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نکتہ طالبان اور امریکہ اور پاکستان، یہ جو ایک انہولی ٹرینٹی ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کو ابھی آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ میں نے ڈاکٹر حسن عباس صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ہمیں جوائن کریں، کیونکہ عائشہ صدیقہ بھی آ رہی ہیں، تو وہ کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، پھر ہم اس گفتگو کو ریزیوم کرتے ہیں۔ میں آئی نو ڈاکٹر صاحب کا ٹائم کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ سولنگی صاحب اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے، کیونکہ انہوں نے 4-5 منٹ میں نکلنا ہے، تو نہیں تو میں ڈاکٹر عائشہ کی طرف جاتا ہوں۔ اور ایک تو جو حسن نے جو باتیں چائنیز نظام کے بارے میں اور یہ جو پالیسی ہے کہ مکمل طور پہ چین کے زیر اثر نہ آئے پاکستان، عائشہ آپ کس حد تک اس سے اتفاق کرتی ہیں، اور آپ کیا دیکھتی ہیں کہ پاکستانی اسٹیٹ کا کیا اس کے اوپر رد عمل ہوگا، کیسے یہ بیلنسنگ ایکٹ ممکن ہے یا نہیں؟ میں جو ایک مختصر سوال کر دیتا ہوں، وہ دونوں کے لیے ہے۔ جی وہ سوال یہ ہے کہ طالبان کو ہم نے 1996 سے 2001 تک دیکھا، اس کے بعد وہ نکالے گئے اور پھر وہ کس طریقے سے انہوں نے دوبارہ ان کی ریسرجنس ہوئی وہ ہم نے دیکھی۔ اب دوبارہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک حاوی قوت یا واحد قوت بننے جا رہے ہیں افغانستان کی۔ پچھلی دفعہ تو ساری دنیا سے جو لوگ کٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، اسامہ بن لادن سے لے کر کون کون سی بلائیں وہاں کٹھی ہوئی تھیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمیں کیا ملا۔ یہ جو کافی عرصے سے ہم سن رہے ہیں کچھ جو دانشور اور تجزیہ کار کے، جی انہوں نے بڑا سبق سیکھا ہے، اب وہ پرانی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ کیا وہ پرانی غلطیاں نہیں دہرائیں گے واقعی؟ اور اس دفعہ اگر غلطیاں کریں گے تو کون سی نئی غلطیاں کریں گی اور ہمیں کیا بھگتنا پڑے گا؟ جی، میں چاہتا ہوں عائشہ آپ سٹارٹ کریں اور پھر ہم حسن کی طرف چلتے ہیں۔ جی حسن، میں کہتی ہوں حسن میں شروع کریں، پھر میں آتی ہوں اس میں۔ آپ نے سارا کام ہی ڈی سینٹرلائز کر دیا ہے۔ جی جی ڈاکٹر حسن عباس جی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں کیونکہ آپ کا پیغام جب آیا تو میں بالکل حاضر ہوں، میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں عائشہ کی بات سننے میں بھی اس کے بعد تو، لیکن جب مجھے جانا ہے کہیں ڈرائیو کر کے تو میں اپنی بات مکمل کر کے، میں ٹھیک آپ ہے اجازت دیں گے تو سنتا رہوں گا اپنے فون کے اوپر اور شاید کنٹریبیوٹ نہ کر سکوں، لیکن میرا جواب اس بارے میں یہ مرتضیٰ کے سوال پہ مجھے انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑے گا
کہ طالبان کا جہاں تک تعلق ہے پاکستان نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا. یہ صرف کہنے کی بات, اس لیے کہ جو غلطیاں ٹرائبل ایریاز میں ہوئیں, جو اب یہ پختونخوا موومنٹ جو ساری چل رہی ہے, اس کے ساتھ جو کچھ علی وزیر اور باقی لوگوں کے ساتھ جس طرح کیا جا رہا ہے, جو پارلیمنٹ میں الیکشن جیت کے آئے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس ٹرائبل ایریاز سے کھڑے ہوئے پاکستان کے پرانا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز فاٹا کہتے تھے, اب تو وہ پاکستان میں جو ایک اچھا فیصلہ ہوا, ایک جو شاندار بات ہوئی, جو اس کو پاکستان کے مین سٹریم اس کو کیا جا رہا ہے, اس علاقے کو خیبر پختونخوا کا جس طرح سے وہ حصہ بنا, وہاں کے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم طالبان کے بھی خلاف ہیں اور ہم جو آپریشنز ہوئے ان کے بھی خلاف ہیں. پاکستانی سٹیٹ کو چاہیے تھا, پاکستانی سٹیٹ سے یہاں بڑی کلیئر مانی ملٹری اور انٹیلیجنس اور پولیٹیکل ایلیٹ بھی ہے, یہ ان کو چاہیے تھا ان کو جا کے گلے ملتے اور ان کا شکریہ ادا کرتے اور ان کے احسان مند ہوتے. انہوں نے ان کو غدار ڈکلیئر کر دیا. یہ ایک اس سے سمجھ آئی کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آئی. ان کو ابھی بھی جس وقت کوئی ایکسٹریمسٹ یا مولوی یا انورٹڈ کامرس میں یہ جہادی کوئی نیا مل گیا جس نے کہا ہم آپ کا انٹرسٹ پلے کرتے ہیں, ہم ذرا انڈیا کو بھی دبائیں گے, یہ اس کو گلے لگائیں گے بجائے اس کے کہ ان جمہوری قوتوں کو لگائیں. اس سے تو یہ ایویڈنس ہے, یہ سبق سیکھا ہے انہوں نے. دوسری بات, افغانستان میں یہ بالکل سب سے پتا تھا, عائشہ, میں, ہم لوگ بے شمار لوگ, ہم پچھلے 10 سال سے یہ مسلسل لکھتے رہے. لفظ میرے ذہن میں کوئی اور آ رہے ہیں, میں وہ سخت لفظ بولنے نہیں چاہتا. ہم یہ بار بار کہہ رہے تھے ان کو ہر انداز سے کہ جناب یہ افغان طالبان, پاکستانی طالبان, القاعدہ, یہ سب ایک ہی تصویر کے مختلف رخ ہیں, بالکل سب ایک لوگ ہیں. یہ اب انہوں نے آ کے پارلیمنٹ میں کہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے آج سے 5 سال پہلے بھی, پاکستان کے اندر اڈے بھی ان کے موجود تھے, ٹریننگ بھی موجود تھی, ان کے خاندان والوں کے بھی رکھتے تھے, تب بھی یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ پاکستانی طالبان کے ساتھ ہیں. تو پاکستانی طالبان جو حملے کر رہے تھے, دہشت گردی پورے پاکستان کے اندر, انہوں نے تباہ کاری کی. وہ جو ایک جنریشن ہے نا جو 2007 سے 2015 18 17 کے بیچ میں پیدا ہوئی اور بڑے ہوئے, ان لوگوں کا جو خوف و ہراس یا ان کے جو ریڈیکلائزڈ ورلڈ ویو ہے, وہ پیداوار ہے طالبانائزیشن کی. اس کی پھر کون ذمہ دار ہے ان چیزوں کا؟ آپ نے آج کیا سبق ان سے سیکھا؟ آج بھی آپ باہر آ کے یہ جو کیمپینز سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, باقی جگہوں پہ, یہ طالبان کی جو ایک ورلڈ ویو کریٹ کیا گیا ہے, کس نے کیا؟ جو باہر کی کنورسیشنز ہوتی ہیں ان کے اندر طالبان کو یہ اس طرح کے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے جس طرح کیے جانے چاہیے. لہٰذا سبق مجھے لگتا ہے کہ نہیں سیکھے. ہاں, ملٹری جو آپریشنز ہیں, جہاں داد کی بات ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے ٹرائبل ایریاز میں آپریشن باز کیے تھے, باقی علاقوں میں بھی کیے, تھوڑی سی پولیس لا انفورسمنٹ کو بھی تقویت دی کہ اچھا آپ یہ کاؤنٹر ٹیررزم ونگز ہیں, آپ لوگ اس کو لیڈ کریں, آپ پروسیکیوشن کرائیں گے, کچھ لوگوں کو پکڑیں گے. کچھ آپریشنز میں جو انٹرنل وارفیئر میں اسٹرینتھ آئی, وہ بیٹل فیلڈ ایکسپیرینس گین ہوا ایکسٹریمسٹ کے خلاف, وہ سکسیسز ہوئیں, کیونکہ القاعدہ کو تو بہرحال فاٹا سے باہر نکالا گیا, جو ریکگنائز کرنی چاہیے وہ بات درست ہے. لیکن جہاں تک طالبان کا سلسلہ ہے, انہوں نے ان کے ورلڈ ویو میں وہ بالکل ویسے ہی موجود ہیں جیسے پہلے تھے. مجھے تو وہ یاد آ رہی ہے تصویر جب ملا برادر کی امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ ایک تصویر آئی تھی جب یہ ڈیل ہوئی, اور پاکستان کے بعض رہنماؤں نے جو ایکسٹریمسٹ نہیں مشہور, جو مین سٹریم سیکولر نہ بھی کہیں, مین سٹریم طرح کے پولیٹیشین ہیں, انہوں نے سٹیٹمنٹس دی, اللہ اکبر, شاندار, یہ کمال ہو گیا, ہماری فتح ہو گئی جیسے طالبان. تو بعض سیاستدانوں نے بھی اس کو اپنی ایکسٹینشن بنانے کی کوشش کی یا شو کرنے کی کوشش کی. تو یہ پولیٹیکل, یہ آخری بات, یہ جو پولیٹیکل اور انٹلیکچوئل کنفیوژن ہے پاکستان میں ان موضوعات کے اوپر, یہ اس کو ٹریٹ ہونا ضروری ہے. اس کا تعلق آپ کی تعلیم سے, اس کا تعلق آپ کی آئیڈینٹی سے. ہم لوگ جب بعض ایکیڈیمکس ٹائپ ہم بار بار کہتے ہیں آئیڈینٹی, ہمیں کہا جاتا ہے بار بار 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, یہ آئیڈینٹی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ ارطورو کا پروگرام جو ہے سب نے دیکھا بڑے شوق سے, آئی مسٹ ایڈمٹ میں نے بھی بڑے شوق سے دیکھا. بات یہ ہے کہ یہ اس سے اب آپ نے مراد کیا لینی ہے؟ اس سے تاریخی پروگرام دیکھنا ہے یا آپ نے اس ساری اسٹریٹجی کو انکارپوریٹ کر لینا ہے؟ اردوغان سے بڑے قریبی تعلقات ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کے, ان سے وہ بڑے انسپائر ہیں, جس طرح مہاتر سے انسپائر تھے. ان کی جو اچھی باتیں ہیں وہ ان سے سیکھیں, لیکن اپنی آئیڈینٹی اور اپنی شناخت پہ فخر کرنا سیکھیں. جو یہ مسلسل, اور یہ ایک لارجر پوائنٹ ہے کہ ہمارے ہاں مسلسل یہ سمجھا گیا کہ ویسٹرن بعض سسٹمز یا آئیڈیاز بڑے اچھے ہیں, ان سے سیکھنے کی, ان کو اڈاپٹ کرنے کی بجائے اپنی انڈیجنس جو آپ کی اسٹرینتھ ہے
اس کو مسلسل گیو اپ کیا جاتا رہا ہے. اس کو گیو اپ کرتے کرتے آپ ایسی کنفیوز جگہ پہ آ گئے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی اصل شناخت کیا ہے, آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے, آپ کا انٹلیکچوئل ہیریٹیج کیا ہے. آپ کو نہ بلے شاہ کا پتہ ہے, نہ وحید اللہ سندھی کا پتہ ہے, نہ آپ کو کسی اپنے یا رحمان بابا کا پتہ ہے. آپ کی جو اسٹرینتھس تھیں اپنی سوسائٹی اور کلچر کی, آپ نے ان کو گیو اپ کر دیا. کبھی آپ دائیں طرف بھاگتے ہیں, کبھی آپ بائیں طرف بھاگتے ہیں. آپ کو ہر ایک جو ہے وہ آپ کو میں مطلب اگین میرے ذہن میں سخت آتا ہے, ہر ایک کے سامنے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا اگر آپ کو یہ طریقہ. جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور آپ سن لیجیے گا, ابھی عائشہ بات کریں گی تو آئی ایم شور کچھ ایڈ بھی کریں گی. جی ڈاکٹر عائشہ, آپ نے حسن کی بات بھی سنی, سوالات بھی سنے, تو اب فرمائیے کہ آپ کیا کہیں گی اس پوری معاملے کے اوپر. رضا صحیح کہا ہے حسن نے, بالکل صحیح بات کہی ہے. دیکھیں ایک بات مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا پارلیمنٹ میں, ابھی آپ نے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو پارلیمنٹ میں جا کے ساری پریزنٹیشن دی گئی ہے اور کہا گیا کہ جی یہ ٹی ٹی پی اور یہ طالبان یہ سارے اکٹھے ہیں. کہ حسن نے میرے منہ کی بات کی, ہم تو یہ چیز ہم سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہم کب سے ہم یہی کہتے تھے کہ بھئی یہ سارے ہیں, ان پہ وہ جو ہے وہ تقیہ نہ کریں. تو ہمیں تب کہا جاتا تھا کہ جی یہ ملک دشمن ہے, یہ ان کو پتہ نہیں ہے اسٹریٹجی کا وغیرہ وغیرہ. اچھا, لیکن اب یہ آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ ابھی جو گند ہونے والا ہے, جو آپ امریکہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا, جو آپ کے ساتھ آپ ابھی خود آپ کے ساتھ ہوگا, کیونکہ آپ ان طالبان کو ایک تو روک نہیں سکتے. طالبان کا جو انفلوئنس ہوگا, وہ جو آگ لگے گی افغانستان میں, وہ آپ کی طرف بھی آئے گی. آپ کو میں آپ کا ابھی آپ کو توجہ دلاتی ہوں کہ آپ کے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے جو لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان, انہوں نے بڑی تعریفیں کی ہیں کہ جی واہ 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 کیا جیت ہو گئی, کیا ہرا دیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اور سارے جو ہمارے لبرل دوست ہیں وہ ہائے ہائے کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ مولانا صاحب تو کبھی بھی لبرل نہیں ہوئے تھے. ان کی وہی آئیڈیالوجی ہے جو کہ طالبان کی ہے, اور وہ طالبان کو وہ ایک کنسٹیٹوئنسی وہ چھوڑ نہیں سکتے, وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اب آپ کی زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ سیملیس آپ کی کنیکشنز ہو گئے ہیں ان طالبان کے ساتھ. ان کا جو انفلوئنس جو ہے, اثر و رسوخ آپ کے اندر سوشلی در آیا ہے, وہ بہت ہولناک ہے اور اس کا اثر پڑے گا. سو ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی مار پیٹ آپ نے کرنی ہے یا آپ کی کوئی مار پیٹ ہونی ہے تو آپ پارلیمنٹ کے پاس آئیں کہ بھئی یہ جو سارا ہمارا اب یہ جو کچرا ہے نا, یہ اس پہ آپ اس کی بوجھ آپ اپنے کندھوں پہ اٹھائیے گا. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے جی کہ میرے خیال میں کہ یہ جو کلیم ہے کہ جی یہ طالبان سب ایک ہیں اور یہ سب برے ہیں, یہ اپیزمنٹ ہے امریکہ کی یا ویسٹ کی. کیونکہ جو چھوٹی مدد ہے, یعنی کہ آئی ایم ایف ہے, یا جو ڈے ٹو ڈے ہمارا پاکستان کا سروائیول ہے, اس کے لیے آپ ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں, اور اس لیے آپ کو اس قسم کے بیان بازی کرنی ہے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ امریکہ جو ہے وہ یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے, دیکھیں امریکہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ امریکہ آپ کے ساتھ انگیج بھی کر رہا ہے, امریکہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جا رہا, لیکن وہ جو آپ کے ہاں جو آپ کے وہ جو لگے ہوئے تھے نا, مزے لگے ہوئے تھے $30 بلین جو کہ وار آن ٹیرر کے دوران آپ کو دیے گئے مختلف مد میں, وہ اب آپ کے پاس ملنے والے نہیں ہیں. اب آپ کا رشتہ جو ہے وہ بالکل ٹرانزیکشنل ہو گیا. یہ بھیا جا کے کرو گے کام, وہ جھاڑو ادھر لگاؤ گے, شاباش, تو اس کے یہ پیسے لیں گے, $10 ملیں گے, رائٹ. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ اب آپ کہتے ہیں, اب جھاڑو, مسئلہ یہ ہے کہ جھاڑو لگانا مشکل ہوا ہے, کیونکہ وہ انفلوئنس اتنا آ گیا ہے کہ آپ کدھر لگائیں گے, آپ کا اپنا جھاڑو ہو جائے گا. بالکل یہ ایک پرابلم ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ جو نارمیلسی ہے, بات یہ دیکھیں نا, ابھی وہ ایک رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان کا نام ہے, وہ جو چائلڈ سولجرز والا ہے. ہاں جی, ہاں جی, ترکی اور پاکستان. وہ تمام چیزیں جو کہ
آپ کو نظر نہیں آتی تھی وہ واپس بالکل آئیں گی. امریکہ واقعی پاکستان کو جو ایک نرمی کا تھا وہ نہیں کرے گا. امریکہ پاکستان کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے خود ہی یہ وعدہ کیا تھا. آپ کا اس وقت کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اپنے 2017 کے مضمون میں لکھتا ہے اس بات کو کہ جناب ہم امریکہ سے ہم تو امریکہ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان سے بات کریں اور جو اچھے طالبان نہیں ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے, ان کے ساتھ ڈیل کریں گے. تو بھائی کریں نا ڈیل. جو تو یہ مسئلہ یہ کہ یہ آپ سے ہونے والا نہیں ہے. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جو پاکستان میرے خیال سے بہت اچھی آپ نے عائشہ جو اس کو ان پیک کیا ہے, اس ساری گتھی کو سلجھایا بھی ہے, اور انشاءاللہ میرے خیال سے اس کے اوپر ایک اور جو ہے ہمیں پروگرام کی ضرورت ہے کہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنا. جو آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں جھاڑو دینا, وہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے کیا چیزیں پاکستان کے اندر ڈومیسٹک سیاست میں بدلنی پڑیں گی, پاکستان کی پالیسی میکنگ میں بدلنی پڑیں گی, اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے. ہمارا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے, میں چاہتا ہوں کہ رضا میں یہ جو افغان طالبان کے حوالے سے جو پالیسی میں تبدیلی کے 20 سال بعد جو اشارے ملے ہیں, اس پر میں صرف فراز صاحب کا ایک شعر کہنا چاہ رہا ہوں, احمد فراز صاحب کا, کہ ستم تو یہ ہے کہ عہد ستم کے جاتے ہی تمام خلق میری ہم نوا نکلتی. واہ جی واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. رابعہ آپ, آئی نو, آئی ایم سوری کہ میں آپ کی طرف آیا نہیں کیونکہ وہ ڈاکٹر حسن نے ہمیں جوائن کر لیا تھا. بہرحال آپ کوئکلی عائشہ کی بات پہ if you want to add something کہ یہ جو ٹیررزم یا دہشت گردی کا یا اس طرح کی تنظیموں کا آزادی اظہار پر اور ہیومن رائٹس پہ کیا اثر ہوتا ہے, اگر کوئکلی آپ کے پاس پورے 1 منٹ ہے. میں صرف اتنا کہوں گی, جو میری ایک وری ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ وار آن ٹیرر کی بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر حسن بھی کر رہے تھے بات اور آپ سب لوگ کر رہے ہیں, اس کے وہ جب سے شروع ہوئی ہے پاکستان کے اندر ایک متعدد ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوئی ہیں. اسی کے کو جسٹیفائی کر کے ڈسپیئرنسز بھی ہوئیں, انٹرنمنٹ سینٹرز بھی بنے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 99% تو اس کے اندر جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں. ٹھیک ہے, پھر جو پاکستان کی جو عوام ہے اس میں جرنلسٹ بھی ہیں, ڈیسیڈنٹس بھی ہیں, عام لوگ بھی ہیں, وہ پورے پاکستان کی تمام ایتھنیسٹیز کے لوگ, انہوں نے سفر کیا ان وار آن ٹیرر کی وجہ سے. اینٹی ٹیررزم ایکٹ آ گیا, فلاں آ گیا, وہ سویلینز کے خلاف استعمال ہوا. ایون کہ اگر کسی کو آپ ٹیررزم کے اس کے انڈر بھی پکڑتے ہیں تو ٹرانسپیرنسی تو اس میں ہونی چاہیے. مگر لاس کو بھی اور یہ وار آن ٹیرر کو بھی ہم نے کب سے استعمال کیا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے کو. بگرام ایئر بیس کا میں پڑھ رہی تھی جس میں جا کے امریکہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا, وہاں جہاں پاکستانی لے کے گئے تھے وہاں پر بہت زیادہ پاکستانی, جو آپ کو پتہ ہے جنرل مشرف نے کہا ہم نے بیچے بھی, ادھر بھی گئے, امریکہ بھی گئے. تو وہ اتنا کچھ ہوا, اور اس میں یہ ٹیررسٹ گروپس جو ہیں انہوں نے بھی پاکستانی جرنلسٹ کو بھی مارا ہے, ایکٹیوسٹ کو بھی مارا ہے, اور اب دوبارہ سے ریسرجنس ہو گئی, تمام دوبارہ سے سب سلسلہ شروع ہوا ہے. تو کویسچن مارک یہ ہے کہ یہ آ کے امریکہ آ کے چلا گیا, ہم لوگوں کی اب دوستیاں چائنا کی طرف ہیں یا جو بھی ریلیشن شپ ہے, جو سویلینس ہیں اور جو قوم ہے یہاں پر بھی, وہ جو ہے وہ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی ریفلیکشن نہیں ہے, اور اس کا کوئی, اس کو ہم بالکل جو ہے اس کو ریکن نہیں کر سکے. اور اب ایگزیکٹلی تو بات ہی نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی, اور ڈسپیئرنسز بھی بڑھتی گئی, انٹرنمنٹ سینٹرز کو بھی ریگولرائز کر لیا گیا, آرمی کیمپس بھی ہیں بلوچستان کے اندر, اور وہ سب کچھ وہ سلسلہ وہ تھا پہلے بھی. وہ پہلے فاٹا کے اندر آتا تھا ایکشن ان ایڈ ٹو سول پاور کے انڈر جو پرمل گیٹ کیا تھا انٹرنمنٹ سینٹرز بنانے کے لیے, اب وہ کے پی کے انڈر آ گیا. جسٹیفائڈ وہ بھی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں, ٹرانسپیرنسی کوئی نہیں. سویلینز بھی اور جو سٹیزنز ہیں وہ دے ہیو سفرڈ, پاکستانی ٹیررزم کے اندر بھی, اور اسٹیٹ کی پالیسیز کی وجہ سے بھی, اور غلط قوانین کی وجہ سے بھی, اور پہلے بھی سفر کیا, ابھی بھی سفر کر رہے ہیں, اور اس کا دیر از نو اینڈ ان سائٹ ٹو دیٹ, اینڈ نو اکنالجمنٹ آف دیٹ, اینڈ نو ورک ٹورڈز ریزالونگ دیٹ. بالکل, بہت اچھی چیز آپ نے ایڈ کر دی رابعہ, کیونکہ ابھی خدا نہ خواستہ اگر یہ طالبان کی جو پالیسی سے, میں آخر میں اب سب سے اجازت چاہتا ہوں. میں صرف 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ میں بات پہلی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہو رہی تھی
کہ طالبان کی ورلڈ ویو ایک ہے. اب جو نئی ریاست کی پالیسی آئی ہے, یہ اس چیز کا تو میں نے ذاتی طور پر بھگتا ہے, اس کا خمیازہ بھگتا ہے. اگر آپ دیکھیں, میرے پاس کاش کے وقت ہوتا کہ جتنی بار مجھے ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا کے اوپر غدار کہا گیا, ایجنٹ کہا گیا, کیونکہ میں یہی بات کہتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو اچھے طالبان ہیں, آپ ان کے بارے میں بات کر کے اینٹی پاکستان ہیں, آپ پرو انڈیا ہیں, آپ پرو فلانے ہیں, آپ ایسے ہیں. میں کسی دن نکالوں گا وہ چیزیں, کلپس اور یہ ٹویٹس اور فیس بک میسیجز, اور پھر جو میرے ساتھ ہوا ٹیلی ویژن کی وجہ سے, وہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے. کیونکہ میں اس وقت سے شروع سے 2009 سے میرا یہ موقف تھا. میری پہلی ٹی وی اپیرنس 2008 یا 9 میں تھی, جس میں یہی ٹی ٹی پی کی بات ہوئی تھی. تو اور وہاں پر مجھے اس چینل میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے ختنے نہیں ہوئے ہوتے اس لیے وہ ہندو ہیں. اور میں نے پھر ان کو یہ کہا کہ بعض ایسے ٹرائبز یا سب ٹرائبز ہیں کہ جہاں پر سرکمسائزن نہیں ہوتی, اور انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا اور مجھے آن لائن ٹی وی کے اوپر کہا کہ آپ تو کسی اور کا ایجنڈے پر آئے ہوئے ہیں, آپ تو انڈیا کی آواز جو ہے وہ بول رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سویلینز کی آپ نے بات کی ہے, ہم لوگ بھی اس کا شکار ہوئے ہیں. اور یہ کم از کم اس وقت جو ہماری گورنمنٹ ہے اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اس سے ہمیں کم از کم یہ توقع ضرور کرنی چاہیے کہ وہ یہ ری پلے نہ ہونے دیں. ان کو ان کے بس میں جو کچھ ہے وہ کریں کہ پاکستان جو ایک بار ایک دہائی میں 70-80 ہزار لوگوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں اور تباہی یہاں پہ پھیلی ہے, یہ دوبارہ نہ آئے. اصل بات یہ ہے, جس کا راج ہو, جس کو لینا ہے چین سے, امریکہ سے, جو کچھ یہاں پہ پاکستانیوں کی سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری ہے, اس سے وہ سبکدوش نہیں ہو سکتی. اسی کے ساتھ آج کے لیے خدا حافظ, اور کل شب 9 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی.